अस्सलाम वालेकुम नादरीन। कुरम के हालात कशीदा हैं। हम सबको पता है कि कुरम में जो है वो मजहबी लिसानी फसादात जो हैं वो गुज़िश्ता 2 हफ़्तों में हमने देखे। 113 दिन से जो है वो पाड़ा चिनार रोड को बंद किया हुआ है। ऑपरेशन जो है वो सुन्नियों के इलाके में जारी है जहाँ से काफ़िले पे फायरिंग हुई थी। और जो कन्वॉय था 35 गाड़ियों का, ये 2 दफ़ा फायरिंग हुई। इससे पहले 80 गाड़ियों का जो कन्वॉय था उस पर हमला हुआ था जिसमें डिप्टी कमिश्नर जो है वो ज़ख्मी हुए थे। ये दूसरा कन्वॉय जो था इसमें 35 गाड़ियाँ थी और इस 35 गाड़ियों को लूटा गया। इस पर फायरिंग की गई। इसमें 9 अफराद की शहादतें हुई, 2 सिक्योरिटी एहलकार, 2 जो है आम शहरी थे और 5 जो थे ड्राइवर थे। और ड्राइवर पे बहीमाना तशद्दुद किया गया था, जैसे कि हम अपनी वीलाग में डिटेल से इसका जिक्र करते हैं कि वो बड़े गरीब और लाचार लोग थे। जो ड्राइवर होते हैं आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लें कि वो कितनी मजदूरी करता होगा। उसको अगवा करने के बाद, ड्राइवर को अगवा करने के बाद उनको फिर सरों में गोलियां मार के उनको शहीद कर दिया गया था। इस तरह जो गाड़ियां थी, 6-7 गाड़ियों को आग लगा दी गई थी, 35 गाड़ियों को लूट लिया गया था। कोई ऐसी गाड़ी बची नहीं थी जिससे सामान नहीं लूटा गया था। उसके ख़िलाफ़ बाद में जो मुआहदे के ख़िलाफ़ वर्दी जिन इलाकों में की गई थी, मुआहदे के मुताबिक उन इलाकों में जो है वो ऑपरेशन करना था, फिर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई का कहा गया था कि मुआहदे में 26 मुआहदे जो हुए हैं, 26वें मुआहदे में ये बड़ा क्लियर था। जो 14 नुकात थे उसमें ये बड़ा क्लियर था कि जिस इलाके में कन्वॉय पे हमला होगा या कोई फरीक हमला करेगा तो उस इलाके में कार्रवाई की जाएगी। तो अब ये 4 इलाकों में जो 4 यूनियन कौंसिल हैं, जहाँ पे मंदूरी में वहाँ पे धरना भी चल रहा है, बगन में वहाँ पे भी आवाज़ें उठ रही हैं कि ऑपरेशन नामंजूर, छपरी में वहाँ पे भी ऑपरेशन हो रहा है। ये 4 यूनियन कौंसिल हैं जिसकी 27,000 घराने हैं, तकरीबन 50-55 हज़ार घर हैं, लोग हैं। वो यहाँ से नकल मकानी कुछ कर रहे हैं और कुछ जो है वो वहीं पे स्टिल हैं, मगर वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। और शेलिंग भी पुलिस टेररिस्ट पे कर रही है, जो शिद्दत पसंद है उन पे कर रहे हैं। इसमें नाज़रीन एक जो डेवलपमेंट हुई है कि जो 19 अफराद पे जो कन्वॉय पे हमला हुआ था, उसमें हमने परसों ख़बर दी थी कि 19 एहलकारों के ख़िलाफ़ जो है उनके नाम सामने आए हैं और 20 जो है वो नामालूम हैं और बकाया जो 150 एहलकार हैं उनके ख़िलाफ़ भी मुकदमा जो है वो दहशतगर्दी के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अब उनमें बताया जा रहा है कि उनमें टीटीपी के लोग जो थे, क्योंकि इस मुआहिदों को सबूताज करना था, इसलिए इस जो 19 लोग हैं जिनमें मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिनके नाम आपको स्क्रीन पे सामने नज़र आ रहे हैं मुकदमे में, इनमें जो है बाज़ टीटीपी के एहलकारों की शनाख्त हुई है, उन पे भी एफआईआर काटी गई है। इसमें टीटीपी के एहलकार मुलविस थे, तहरीक तालिबान के दहशतगर्द जो हैं वो इसमें मुलविस थे, उनके ख़िलाफ़ भी एफआईआर काटी गई है और एफआईआर में उनके नाम डाले गए हैं। तो ये जो वाक़यात कानवाई का हुआ था, जो कानवाई पे हमला हुआ था, इसमें दहशतगर्द तंजीम मुलविस थी। करदम दहशतगर्द तंजीम तहरीक तालिबान के लोग भी इसमें मुलविस थे और वहाँ के लोग डेफिनेटली जो शरपसंद अनासिर है वो भी इसमें शामिल थे। नाज़रीन, आगे जाके यही लग रहा है कि अब जो ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि जिस अंदाज में कैंप बनाए जा रहे हैं, उसमें 3000 जो है वो हंगू की तरफ बनाए जा रहे हैं। एक एरिया में 3000 कैंप, बाकी टल में जो है डिग्री कॉलेज है और वोकेशनल कॉलेज है और इमारत है अदालतों की, वहाँ पे लोगों को ठहराने का, खाने पीने का इंतज़ाम किया जा रहा है। मगर ज़्यादा लोग जो है वो किरायों पे ख़ुद जा रहे हैं और रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, किरायों पे घर ले लिए आस पास के इलाकों में। अब आगे ये लग रहा है कि वस्ती कुरम में और अपर कुरम में जो है वहाँ पे भी ऑपरेशन किया जाएगा, ऐसा इम्कान मौजूद है, क्योंकि दोनों अतराफ़ में जो शिद्दत पसंद हैं, जो दूसरी साइड पे हैं, वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि ये ऑपरेशन कंप्लीट करने के बाद ये शार्ट ऑपरेशन है। मुआहदे के तहत पश्तून रिवायात के मुताबिक ये ऑपरेशन किया जा रहा है, जिस पे बगन के अवाम जो है वो सरापा एहतजाज हैं, मंदूरी के अवाम एहतजाज कर रहे हैं। मगर आगे से जो यहाँ पे शरपसंदी हुई है और इसमें जो दहशत गर्दाना एलिमेंट भी बीच में शामिल था जो रद्द नहीं किया जा सकता था, उसको देखते हुए कार्रवाई हुई और उसमें दहशतगर्दी के इंकशाफात हुए कि इसमें टीटीपी के जो दहशतगर्द थे वो भी इसमें शामिल थे इस कानवाई पे हमले में। तो उनके नाम भी बीच में डाले गए हैं इस 19 एहलकारों की लिस्ट में और 20 नामालूम में भी, और 150 जो दीगर लोग थे
ان میں بھی تحریک طالبان کے لوگ جو ہیں وہ ڈالے گئے ہیں۔ اب اس کانوائے پہ تو حملہ کیا گیا مگر کارروائی ابھی تک ہو رہی ہے اور کوئی گرفتار ہوا نہیں ہے۔ جس کی شناخت ہو، جو FIR میں ہو، وہ لوگ گرفتار نہیں ہیں۔ باقی لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور کچھ جو ہیں وہ علاقوں میں موجود ہیں، اور پاڑا چنار کا روڈ جو ہے وہ سٹل 113 دن سے بند ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں کہ افغانستان سے لوگ جو ہیں وہ اپر کے علاقے سے، کرم کے علاقے سے جو لگ رہے ہیں، جو خوست ہے، ننگرہار ہے اور پکتیا ہے، وہاں سے لوگ داخل ہوتے ہیں۔ اور پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ افغان وار میں بھی ہم نے یہ روٹ استعمال کیا تھا۔ وہ جو آپ کرتے ہو وہ سارا پھر علاقے میں رہ جاتا ہے نا، مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ روٹ جو ہے یہ استعمال کیا تھا افغان وار میں اس ٹائم پہ بھی، اور بعد میں جو یہاں پہ دوسرا جو قبیلہ ہے شیعوں کا، ایک طرف تو سنی تھے، ہم نے یہ روڈ استعمال کیا تھا، یہاں پہ لوگ آئے تھے، شدت پسند جو تھے، دہشت گرد جو تھے وہ یہیں سے تھے، اور طالبان یہیں سے اپنی کارروائیاں کرتے تھے اور افغانستان میں داخل ہو کے کارروائیاں ہوتی تھی۔ 2012 میں ہم نے دیکھا کہ ناظرین یہاں پہ جو دیگر جو شیعہ تنظیم ہے، وہ شام اور سیریا میں جو لڑائیاں ہوتی تھی، ایران کے تھرو ان کو ٹریننگ دینا اور وہ وہاں پہ جاتے تھے۔ اب ایران کی وار بھی ختم ہو گئی ہے اور افغان طالبان کی بھی پاکستان کے تعلقات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس انداز میں آگے جا رہے ہیں۔ اب دونوں شدت پسندی دونوں میں ہے۔ اب دونوں یہاں پہ 2020 میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں ٹرن آیا ہے۔ اب سیریا میں جو ہے وہ سیریا میں وار ختم ہو گیا شام میں، اور ایران جو ہے انہوں نے تو لوگوں کو ٹرین کیا ہوا تھا۔ اب دونوں کی طرف سے شدت پسند جو ہے وہ یہاں پہ ایک پراکسی وار شروع ہو گئی ہے آپس میں، کیونکہ وہ شدت پسند تنظیموں کے جو لوگ تھے وہ دونوں سائڈ پہ موجود ہیں، اور دونوں وہ اس پراکسی وار میں آپس میں بھیڑ پڑے ہیں۔ اور اب یہ آپریشن جو کیا جا رہا ہے، یہ آپریشن اس لیے کیا جا رہا ہے کہ معاہدوں کی پاسداری دونوں قبیلوں نے نہیں کی۔ دونوں کی طرف سے جو بڑے لوگ تھے، اس سے پہلے جو طریقہ استعمال کیا جاتا تھا وہ اہل سنت قبائل کا ایک طریقہ تھا، جس میں 6 قبائل کی تنظیمیں تھیں، اور دوسری طرف سے جو تھا وہ انجمن حسینیہ ان کے لوگ ہوا کرتے تھے، اور وہ جو ہیں وہ معاملات اور جرگہ کر کے معاملات کو ختم کر دیتے تھے۔ چونکہ اب قبائل جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں، سیٹل ایریا میں آ گئے ہیں، پختونخوا میں شامل ہو گئے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں پہ جو سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو وہاں پہ ڈیولپمنٹ اس طرح کی نہیں ہے جس طرح پشاور، مردان اس طرح یا بنو وغیرہ میں ہے، تو اس لیے یہاں پہ سزائیں بھی ٹائم پہ نہیں دی جا رہی، عدالتیں بھی اسی طرح کام نہیں کر رہا، انفراسٹرکچر بھی اسی طرح نہیں ہے، فنڈ بھی ان کے طریقے سے پراپر نہیں ملا۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ جو ایجنسیاں تھیں، جو ٹرائبل ایریاز تھے، ان کو شامل کرنے سے وہاں پہ ڈیولپمنٹ بڑی ضروری تھی، وہاں پہ پیسہ لگانا بڑا ضروری تھا۔ ہم نے یکدم شامل کر دیا، اس کا نقصان ابھی ہم فیس کر رہے ہیں، اور ایک علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پرابلم آ رہی ہیں۔ آپس میں پراکسی وار، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ اگر غور سے مشاہدہ کریں تو کرم میں اپنی پراکسی وار شروع ہو گئی ہے، جو یہاں پہ ایک سائڈ پہ سنیوں کی طرف سے، دوسری طرف شیعوں کی طرف سے 2012 میں جو وہ لوگ وہاں پہ شام میں 2020-21 تک لڑتے رہے، 22 تک لڑتے رہے، 23 تک لڑتے رہے، اب یہاں پہ آپس کی پراکسی وار شروع ہو گئی ہے۔ یہاں پہ ملیٹنٹس زیادہ ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آگے جا کے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وسطی کرم میں اور اپر کرم میں وہاں پہ بھی شدت پسندوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی، اور جنہوں نے نقصان کیا ہے، جنہوں نے وہاں پہ چوکیوں پہ حملہ کیا ہے، جنہوں نے عوام کو جو ہے ان پہ فائرنگ کی ہے، ان کو مارا ہے، ان کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ دو اطراف سے یہ جو آپریشن کیے جا رہے ہیں، شارٹ آپریشن ہوں گے، جس طرح بگن میں، چھپری میں آپریشن کی جا رہے ہیں، مندوری میں، اسی طرح اب اپر کرم میں بھی آگے جا کے آپ دیکھیں گے، کیونکہ یہ کیمپ جس انداز میں بنائے جا رہے ہیں اور ٹائم لگے گا، اس میں تھوڑا وقت لگ سکتا ہے۔ آپریشن شروع ہوا ہے، ایک بار افواج جو ہے ایک علاقے میں اتر جاتے ہیں، پھر ان کو وہاں سے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ بگن میں یا مندوری میں اور چھپری میں آپریشن نہیں ہو رہا، باقاعدہ آپریشن ہو رہا ہے، FT وہاں پہ ہے، شیلنگ وہاں پہ ہوئی ہے۔ اسی طرح آگے امکان یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس علاقے میں اسلحہ سے پاک کرنا 1 فروری کی ڈیٹ لائن دی گئی ہے صوبائی حکومت کی طرف سے۔ تو جب اسلحہ سے پاک کرنا ہے تو یہاں پہ بڑا اسلحہ سب کے پاس موجود ہے،
زیادہ تر لوگوں کے پاس اسلحہ ہی موجود ہے، کیونکہ وہاں پہ کرائم کا ریشو ابھی زیادہ ہو گیا، اور یہ اسپیشلی ملیٹنسی وہاں پہ زیادہ ہے۔ جہاں پہ ملیٹنسی زیادہ ہوتی ہے ہر بندہ اپنے ڈیفینس کے لیے جو ہے وہ اسلحہ رکھتا ہے، اور کرم میں تو بڑا بڑا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، توپ استعمال ہو رہے ہیں، راکٹ لانچر استعمال ہو رہے ہیں، چھوٹے موٹے راکٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اسلحے سے پاک کرنا 1 فروری تک لگ تو نہیں رہا کہ اتنا آسان ہے، مگر دیکھتے ہیں کہ آپریشن کیسے کرتے ہیں وسطی کرم میں اور اپر کرم میں۔ پورے کرم سے اسلحے سے پاک کرنا، علاقے کے اب جرگہ مشران کو بٹھائیں گے، کیسے کریں گے، کیونکہ یکدم یہ اتنا آسان ہے بھی نہیں۔ اب سیکیورٹی ادارے، صوبائی حکومت کا کہنا ہے کہ 1 فروری تک یہ کمپلیٹ کر لیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے جب آپریشن کریں گے ڈیفینیٹلی آپ اسلحہ دونوں اطراف سے، ان کے مورچے فی الحال مسماری سے روک دیے گئے ہیں، آگے جا کے ان کے مورچے جو ہیں وہ مسمار کیے جائیں گے۔ ابھی تو دونوں جرگوں نے، علی زے نے اور اورنگزے نے مل کے انتظامیہ کے ساتھ یہ 8 جو امام بارگاہوں پہ، مسجدوں پہ اور پہاڑوں پہ جو بنکر بنے ہوئے تھے ان کو تو مسمار کر دیے۔ آگے جا کے یہ بنکر ابھی تک مؤخر ہے، فیصلہ مسمار نہیں کیے جا رہے۔ تو جب اسلحہ اکٹھا کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی سارے علاقے سے، سارے کرم سے یہ اکٹھا کیا جائے گا۔ تو جب اسلحہ اکٹھا کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں آپریشن کے چانسز ہیں، اور ان میں نشاندہی ہو رہی ہے کہ وہاں پہ جو لوگ تشدد میں، دہشت گردی میں، شرپسندی میں ملوث ہیں ان کی انٹاروگیشن ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بھی ٹارگیٹڈ آپریشن اپر کرم میں اور وسطی کرم میں کیا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ اب یہاں پہ جو آپریشن ہو رہا ہے یہ ڈیفینیٹلی یہ ملیٹنٹس بھی جو ہیں یہاں سے نکل گئے ہیں۔ تو کارروائیاں آگے ہوگی۔ کرم کا اللہ خیر کرے، کرم کے حالات ٹھیک ہے نہیں، 113 دن سے دھرنا چل رہا ہے، 158 بچے ابھی تک اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جس میں ان سمیت 300 افراد اس دھرنے کے بعد جو ہے وہ جان سے گئے ہیں، جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ ادویات ہے نہیں، کھانا پینے کی اشیاء مل نہیں رہی، ٹرک وہاں پہ جا نہیں رہے، ایک ہی روڈ ہے وہ بند ہے۔ اب تک ریاست نے وہ روڈ کھولا نہیں ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جرگہ کرتے ہیں، بغیر جرگہ کے کرتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، روڈ کھولنا پڑے گا تبھی معاملات حل ہوں گے۔ آگے جا کے اب اس پہ سوچا جا رہا ہے کہ روڈ کھولنا ہے تو اس ہفتے میں لگ ایسے رہا ہے کہ کوشش کی جائے گی کسی طریقے سے کہ یہ روڈ کھول دیا جائے، اور ان سے بات چیت کے ذریعے ان کے نقصان کا ازالہ ہو، جو نقصان یہ بتا رہے ہیں۔ ویسے ناظرین، یہ زمینوں کی لڑائی کو مذہبی لڑائی میں تبدیل کیا گیا ہے، سرکاری شاملات تک نہیں چھوڑی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کو یہاں پہ پورا ریکارڈ انہوں نے دے دیا ہے، سارے مسائل تقریباً انہوں نے سامنے رکھ دیے تھے۔ اب تک وہ زمینیں جو ہیں وہ آپس میں جو ہے تقسیم پراپر نہیں ہوئی، اور دعوے داری اس پہ ہو رہی ہے۔ تو جو حکومت نے جو طریقہ، ڈائریکٹر لینڈ نے، پٹواریوں نے، تحصیلداروں نے جو طریقہ نکالا ہے، اس طریقے پہ اگر آگے عمل کوئی نہیں کرتا، مخالف پھر کلیم کرتا ہے، تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ مزید ڈیٹیل ویلاگ لمبا ہو جائے گا، کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے، تفصیل سے اس پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔